अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो चुकी, उसके तहत नया जुडिशल कमीशन भी बन चुका। नए जुडिशल कमीशन की जानिब से अब आईनी बेंच भी बना दिया गया है जिसमें 7 जजेस शामिल हैं, जबकि इस आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन को करार दिया गया है। अब इस आईनी बेंच के सामने कौन से अहम मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर होंगे, ये बहुत अहम सवाल है। इस हवाले से आपको कुछ तफसीलात शेयर करेंगे और साथ ही बताएंगे कि ये आईनी बेंच कब अपना काम शुरू करेगा और मुमकिन तौर पर इसके सामने कौन कौन से अहम मुकदमात समाअत के लिए इब्तदाई तौर पर मुकर्रर किए जाएंगे, क्योंकि 60 रोज़ के लिए ये आईनी बेंच तश्कील दिया गया है और ये भी इम्कान है कि 60 रोज़ के बाद जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक नया आईनी बेंच तश्कील दिया जाए। ये भी मुमकिन है कि इन्हीं जजेस को मजीद 2 माह के लिए या 3 माह के लिए इनकी जो मुद्दत है उसको उसमें तोसी की जाए। इसके अलावा आपको बताएंगे कि अमरीकी इलेक्शन के फौरी बाद पाकिस्तान के अंदर ट्विटर यानी एक्स को बहाल करने पर गौर शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से क्या अहम तफसीलात हैं वो भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे और साथ ही एक खबर बरतानिया से, जहां साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ कुछ पाकिस्तानियों की जानिब से एहतजाज किया गया था। अब उन एहतजाज करने वालों के हवाले से एक अहम खबर है। कुछ के बारे में ये कहा जा रहा है कि मुमकिन तौर पे उनको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। इसकी क्या तफसीलात हैं, क्या मामला है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आगाज करते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी बेंच बन चुका है। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में ये 7 रुकनी बेंच है, जो जिसमें मुमकिन तौर पे 5 रुकनी बेंच इब्तदाई तौर पर बनेगा, लेकिन इस आईनी बेंच के अंदर भी बहुत सारी सुकम, बहुत सारी खामियां मौजूद हैं। और पहली और अहम बात यह है कि वो फैसले जो सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ने दिए, या 7 रुकनी लार्जर बेंच ने दिए, या 9 रुकनी लार्जर बेंच ने दिए, या इवन के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने दिए, वो मुकदमात ये 5 रुकनी जो आईनी बेंच है वो कैसे सुनेगा, और क्या आइन के अंदर ऐसी गुंजाइश रखी गई है आइन जो 26वीं आईनी तरमीम की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच के या फुल कोर्ट के फैसले के जो नजरसानी या अपीलें हैं वो भी ये आईनी बेंच सुन सकेगा। तो इसके ऊपर बहुत सारे एतराज़ात सामने आएंगे इब्तदाई तौर पर, और शायद यही वजह है कि अब कुछ चीज़ों को इसके साथ साथ मजीद उनमें तरामीम करने के हवाले से भी बातें आप गुज़श्ता कुछ दिनों से सुन रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन आईनी बेंचेस में अब मुकदमात कौन से अहम मुकदमात इब्तदाई तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर हो सकते हैं। मेरे ख्याल में सबसे पहले और सबसे जो अहम मुकदमा इस आईनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर होगा या होना चाहिए, वो है 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हुई हैं वो दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की जाएं। और जब वो दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट के सामने मुकर्रर होंगी तो चूंकि वो आईनी मामला है, आइन की तशरीह का मामला है, 26वीं आईनी तरमीम के तहत मुख्तलिफ आईनी शिकों की तशरीह का मामला है, तो वो अल्टीमेटली ये केस जाएगा आईनी बेंच के सामने। और आईनी बेंच जो है उसकी 3 रुकनी कमेटी, अब वो 3 रुकनी कमेटी कौन कौन सी है, उस 3 रुकनी कमेटी में जस्टिस अमीनुद्दीन सरबराह होंगे, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर उसके रुकन होंगे, और वो ये फैसला करेंगे कि इस जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें हैं ये कितने रुकनी बेंच सुने, और इसके अंदर फिर कौन कौन से बेंच जज होने चाहिए। यानी टोटल 7 जजेस हैं, 7 में से 5 का बेंच बन सकता है, 7 में से 6 का बेंच बनता है, 7 में से 7 का ही बेंच बनाया जा सकता है, ये कमेटी डिसाइड करेगी। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम का मामला इंतहाई अहमियत का हामिल इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने मुतद्दिद फैसलों में अपने मुतद्दिद ऐसी ऑब्जर्वेशंस जो है वो दे चुकी है कि आईन पाकिस्तान के तहत बुनियादी हकूक से मुतसादिम कोई कानून साजी या कोई आईनी तरमीम नहीं की जा सकती। और यहाँ इस 26वीं आईनी तरमीम के तहत जिस तरीके से अदलिया की आज़ादी को मुतासिर किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अमूमन ये कहा जाता रहा है कि जब भी कोई अहम मुकदमा हो उसमें फुल कोर्ट बननी चाहिए, और इस आईनी जो तरमीम है इसके तहत फुल कोर्ट का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा 21 अगर आपको याद हो कि 21वीं आईनी तरमीम जब 2015-16 में लाई गई थी तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से यह करार दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी आईनी तरमीम का जायजा ले सकती है और बुनियादी हकूक से मुतसादिम होने की बुनियाद पर ऐसी आईनी तरमीम कलदम भी करार दी जा सकती हैं। तो अदलिया की आज़ादी चूँकि अवाम के बुनियादी हकूक से जुड़ी हुई है, तो इसलिए इस तरमीम के हवाले से पहली बात तो यह है कि जो पहला एक एतराज़ इसके केस की समाअत के दौरान आएगा वो ये आएगा
کہ اس معاملے کے لیے فل کورٹ تشکیل دی جانی چاہیے. 5 ججز یا 7 ججز جن میں سے اکثر جونیئر ججز ہیں وہ اگر اس میں شامل ہوں، اور 3 سینئر ترین ججز جس میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر شامل ہیں، اگر وہ اس بینچ کا حصہ ہی نہیں ہے تو پھر اس بینچ کی کوئی اہمیت اور وقت شاید باقی نہیں رہتی. اور نہ ہی اس میں دیکھیں کہ جسٹس امین الدین یا ان کے بعد والے 7 سینئر ججز بھی ہوتے تو پھر بھی اس کو تسلیم کر لیا جاتا، لیکن اس میں سے بھی جسٹس جو شاہد وحید ہیں اور جسٹس غالباً عرفان سعادت بنتے ہیں، ان کو اس میں سے نکال دیا گیا اور اس کی جگہ آپ دیکھ لیں کہ دیگر ججز کو اس کے اندر شامل کیا گیا. تو یہ بہت سارے ایسے سکم، بہت ساری ایسی خامیاں اس کے اندر موجود ہیں. تو اس لیے اگر آئینی ترمیم کا کیس اس بینچ کے سامنے لگتا ہے تو آئینی ترمیم کی شاید سماعت ہونے سے پہلے یا ان کے میرٹ پر جانے سے پہلے اس بینچ کی تشکیل کے حوالے سے اتنے اعتراضات شاید سامنے آ جائیں گے کہ بہت سارے معاملات سلجھنے کی بجائے وہ مزید الجھ جائیں گے، اور شاید کوئی ایسا راستہ بھی نکالنا پڑ جائے جس کے تحت سپریم کورٹ کی فل کورٹ بیٹھے اور وہ پھر اس سارے معاملے کو دیکھے سنے اور اس کے اوپر اپنا فیصلہ دے. اس کے علاوہ جو دوسرا ایک اہم کیس ممکنہ طور پہ جو آئینی بینچ ہے اس کے سامنے سماعت کے لیے مقرر ہو سکتا ہے وہ ہے مخصوص نشستوں کی نظر ثانی. ویسے تو مخصوص نشستوں کا جو مرکزی کیس ہے اس کا فیصلہ آ چکا ہے. مرکزی کیس میں آپ کو پتہ ہے کہ 8 ججز اپنا اکثریتی فیصلہ لکھ چکے ہیں اور 8 ججز کے اکثریتی فیصلے کے تحت مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دینے کا حکم دیا گیا. لیکن اب اس میں بھی ایک جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ وکلا حضرات بھی یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس میں آئین اور قانون کی تشریح کا معاملہ ہے تو اس لیے یہ جو نظر ثانی ہے یہ بھی آئینی بینچ میں جائیں گی. لیکن کچھ وکلا یہ بھی کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے ہی جو آئین کی مختلف فقہیں ہیں، جیسے آئین کی شق 51 ہے اور 106 ہے، اس کا سپریم کورٹ پہلے ہی اس کا فیصلہ کر چکی ہے. تو اس لیے یہ جو نظر ثانی ہے اس میں صرف سپریم کورٹ کے فیصلے میں سکم یا خامیوں کی نشاندہی ہونی ہے. وہاں پر چونکہ آئین کی یا قانون کی تشریح کا معاملہ نہیں ہے تو اس لیے سپریم کورٹ کا جو ریگولر بینچ ہے وہ بھی اس کیس کو سن سکتا ہے. لیکن پھر وہی بات کہ ایک تنازع ہر صورت یہاں پر بھی ہمیں کھڑا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ فرض کریں کہ یہ مقدمہ ایک ریگولر بینچ چیف جسٹس منصور یا جسٹس جو منیب اختر ہیں اور دیگر ججز پر مشتمل بینچ کے سامنے لگایا جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر بھی اعتراضات اٹھیں گے، اور اگر یہی مقدمہ آئینی بینچ کے سامنے لگایا جاتا ہے تو پھر وہاں سے بھی اعتراضات اٹھیں گے. لیکن جو اس وقت حکومت کا مائنڈ سیٹ ہے، جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا مائنڈ سیٹ ہے، اس کے مطابق بھی اگر دیکھا جائے تو یہ جو مخصوص نشستوں والا کیس ہے یہ بھی ممکنہ طور پہ آئینی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر ہوگا. لیکن یہاں ایک اور اہم سوال کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ دیا ہے 13 رکنی فل کورٹ نے، تو کیا یہ 5 یا 7 رکنی آئینی بینچ اس کیس کو سن سکتا ہے؟ یہ سب سے اہم نقطہ ہوگا. کیا یہ 5 یا 7 رکنی بینچ 8 ججز، ایون کہ اگر تمام 7 ججز بھی بیٹھیں اور تمام 7 ججز ایک ساتھ ایک ہی متفقہ فیصلہ دیں تو پھر بھی جو 8 ججز کا اکثریتی فیصلہ ہے وہ کیسے تبدیل ہوگا، جبکہ فیصلہ جو ہے وہ 8 ججز کا نہیں، فیصلہ وہ فل کورٹ کا ہے. ہاں اس میں سے کچھ ججز نے اختلاف ضرور کیا لیکن فیصلہ فل کورٹ کا ہی کنسیڈر ہوگا. تو یہ ایک اور اہم نقطہ ہے جس کے اوپر اعتراض اٹھے گا. تو اس لیے یہ جو آئینی بینچ کا ایک تصور ہے یا آئینی بینچ کی جو تشکیل ہے یہ اتنی تنازعات سے بھری ہوئی ہے جس کا ہمیں ایک مقصد تو بعض اوقات یہ بھی نظر آتا ہے کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نون کی حکومتیں ان مقدمات کے فیصلے ہی نہیں چاہتی اور ان کو طول دینا چاہتی ہیں، لٹکانا چاہتی ہیں تاکہ یہ سال 6 مہینے 2 سال تک اسی طریقے سے ان مقدمات کو گھسیٹا جائے، ان کے اوپر سماعت نہ ہو، ان کے فیصلے نہ ہو اور ممکنہ طور پہ حکومت کے لیے کوئی خطرہ پیدا نہ ہو. تو یہ بھی ایک حربے کے طور پہ بھی شاید اس طرح کے اس کے اندر خرابیاں آئینی ترمیم میں رکھی گئی ہیں کہ جس کو دور کرتے کرتے شاید سال 2 سال لگ جائیں گے، تب تک حکومت اپنی عارضی مدت پوری کر جائے گی اور پھر اس طرح مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جائیں گے اور تمام معاملات جو ہیں وہ ان کو نئے سرے سے شروع کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو یہ ایک اہم کیس بھی ہے اور اس اہم کیس سے بڑھ کر یہ ایک ایسا اہم اس میں نقطہ ہے جس کے لیے میرے خیال میں یہ 5 رکنی یا 7 رکنی آئینی بینچ تو اس کی سماعت کر ہی نہیں سکتا. اب یہ وہ سوال ہیں جب وہ کیس شروع ہوگا تو اس وقت کیس کے سامنے یہ اٹھائے جائیں گے وکلا کی جانب سے اور پھر ایک اور اہم جو ایک معاملہ ہے وہ عدالت کے سامنے آئے گا، پھر عدالت اس کے اوپر بیٹھے گی، پھر دیکھا جائے گا کہ کیا دوبارہ معاملہ جوڈیشل کمیشن کو بھیجا جائے کہ جوڈیشل کمیشن اس کے اوپر جو ہے وہ ساری بات کرے، ساری چیزیں دیکھے. تیسرا اس میں اہم مقدمہ فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف ٹرائل والا ہے، اس کے اوپر ابھی فیصلہ ہونا ہے. گزشتہ سال 18 نومبر کو
یہ اپیلیں سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھیں. 23 اکتوبر 2023 کو سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے فوجی عدالتوں کو کالعدم قرار دیا تھا. 1 سال ہونے والا ہے لیکن تاحال ان مظلوموں کو انصاف نہیں مل سکا جو گزشتہ تقریباً 17-18 ماہ سے فوج کی حراست میں ہیں. اور یہ ایک اہم معاملہ ہے اور یہ بھی آئندہ چند روز کے اندر آئینی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر ہونے کا کبھی امکان ہے. اس سے پہلے یہ 6 رکنی لارجر بینچ تھا جو ان اپیلوں کی سماعت کر رہا تھا. پھر ایک اور مقدمہ ممکنہ طور پہ جو پاکستان تحریک انصاف کی مختلف آئینی اور قانونی معاملات کے حوالے سے درخواستیں یا مقدمات سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں، وہ مقدمات بھی سماعت کے لیے مقرر ہو سکتے ہیں. ابھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے اپنے رولز نہیں بنائے. رولز بنانے کا کام جوڈیشل کمیشن ممبران کی جانب سے چیف جسٹس پاکستان یعنی چیئرمین جوڈیشل کمیشن کے اختیار میں دیا گیا ہے. اب وہ رولز کب بنتے ہیں اس کے اوپر بھی بڑا ٹائم لگ سکتا ہے. 6 مہینے کا ٹائم تو شاید ایزیلی اس کے اوپر لگ جائے گا. تو پھر یہ بھی ٹائم ٹیکنگ ہے، اس کے اوپر بھی مزید جو ہے وہ چیزوں کو طول دیا جائے گا اور مزید اس میں ہمیں چیزیں جو ہے وہ اس میں طوالت اختیار کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. یعنی فوری طور پر اگر چیزوں کو دیکھا جائے آنے والے چند ہفتوں کے اندر یا چند مہینوں کے اندر کچھ اہم فیصلے ہونا یا اس کے سپریم کورٹ یا پاکستان یا جوڈیشری یا سیاست معیشت کے اوپر اس کے اثرات ہونا، وہ ابھی ہمیں کوئی ایسی گراؤنڈ بنتی ہوئی نظر نہیں آتی. شاید جیسے میں نے کہا کہ شاید یہ پالیسی ہی یہی تھی کہ ان چیزوں کو اتنا الجھایا جائے، ان کو اتنا پھنسایا جائے، ان کو اتنا کمپلیکیٹڈ کیا جائے کہ جب سپریم کورٹ یا آئینی بینچز کے سامنے یہ سارے مقدمات سماعت کے لیے مقرر ہوں تو وہاں پر یہ مزید ان کو جو ہے وہ کھینچا جائے، ان کو مزید طول دیا جائے اور اس دوران حکومت کو اتنا ٹائم مل جائے کہ حکومت جو ہے وہ اپنے پاؤں سیدھے کرنے کی کوشش کرے یا اپنا جو اقتدار ہے اس کو جو ہے وہ طول دینے کی کوشش کرے اور اس کو پکا کرنے کی کوشش کرے. تو یہ مختلف چیزیں ہیں، مختلف زاویوں سے مختلف جو ہے وہ اس کو اپروچ کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں اس کے بالکل مختلف جو میننگ ہے وہ نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اہم خبر جو ایکس یا ٹویٹر کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ اب امریکی صدارتی انتخابات کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کے صدر بن چکے ہیں اور جنوری میں غالباً 20 جنوری 2025 کو وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے. اور دوسری جانب اس کے ساتھ ہی امریکی انتخابات کے نتائج کے فوری بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی، پاکستان کی حکومت نے بھی ٹویٹر یا ایکس کو بحال کرنے پر غور شروع کر دیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے اپنی تقریباً ساری جو مہم ہے وہ سوشل میڈیا اور خاص طور پر ٹویٹر یا ایکس کے اوپر چلائی ہے اور اس حوالے سے ایلون مسک کا جو کردار ہے اس کی تو ستائش خود امریکی صدر کر چکے ہیں. اور اسی حوالے سے اب پاکستان کے اندر بھی شاید امریکی انتخابات کی جو تپش ہے وہ یہاں پر محسوس ہونا شروع ہو چکی ہے. اور اسی حوالے سے وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور پی ٹی اے کے جو ذرائع ہیں وہ اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ حکام کی جانب سے ایکس کو باقاعدہ بحال کرنے پر غور شروع کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے آئندہ چند روز میں مشاورت بھی ہوگی اور پھر حتمی فیصلہ کیا جائے گا کہ ایکس کو کب بحال کرنا ہے. لیکن ذرائع یہ ضرور بتاتے ہیں کہ نئے امریکی صدر کے حلف اٹھانے سے پہلے ٹویٹر یا ایکس ممکنہ طور پہ پاکستان کے اندر مکمل طور پر بحال ہو سکتی ہے اور اس کے لیے پھر وی پی این کی شاید ضرورت ختم ہو جائے گی. اور یہ رواں برس 17 فروری 2024 کو ٹویٹر کے اوپر غیر اعلانیہ پابندی عائد کی گئی تھی جب سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کی جانب سے اس وقت کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر سمیت اپنے اوپر عام انتخابات میں ہونے والی دھاندلی کے سنگین الزامات لگاتے ہوئے راولپنڈی کے کچہری چوک میں پھانسی دینے کا مطالبہ کیا تھا، جس کے بعد وفاقی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے غیر اعلانیہ طور پر ٹویٹر کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی اور یہ پابندی تاحال عائد ہے. اگرچہ اس حوالے سے عدالتوں میں متعدد بار یہ کہا گیا ہے کہ ٹویٹر پر کوئی پابندی نہیں ہے. وزارت داخلہ اور پی ٹی اے بھی اپنے آپ کو اس میں بے قصور قرار دیتے ہیں. پھر کبھی بہانہ بنایا جاتا ہے کہ زیر زمین سمندر میں جو آپٹیکل کیبلز ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے مسئلہ آتا ہے. اور کبھی پاکستان کی وزیر آئی ٹی یہ کہتی ہیں کہ پاکستان میں لوگ زیادہ ٹویٹر استعمال کرتے ہیں، وی پی این استعمال کرتے ہیں اور اسی وجہ سے شاید جو سروس ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو عجیب مذاق خیز بھونڈے جو ہیں وہ اس حوالے سے وجوہات بتائی جاتی ہیں. لیکن اہم بات یہی ہے کہ یہ کچھ نامعلوم قوتوں کی خواہش پر یہ سب کچھ کیا گیا اور اب امریکی انتخابات کے بعد
ٹویٹر بحال کرنے پر غور شروع کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اور اہم خبر ہے وہ ہے برطانیہ سے، جہاں پاکستانیوں نے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ اس کے اوپر پاکستانی حکومت نے برطانیہ میں باقاعدہ کچھ شکایات جمع کروائی تھیں، اور اس حوالے سے سینئر صحافی ہیں مظہر عباس صاحب، ان کی یہ خبر ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں برطانیہ میں 26 کے قریب پاکستانیوں کو ممکنہ طور پہ ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے، ان کو واپس پاکستان بھجوایا جا سکتا ہے، اور ان کا ساتھ یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان 26 میں سے 10 یا 12 ممکنہ طور پہ خواتین بھی ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف احتجاج میں ملوث تھیں، اور پھر ان کے خلاف پاکستان کی ریاست کی جانب سے یہ جو ہے وہ ٹرانس نیشنل ریپریشن والے جو ٹیکٹکس تھے وہ استعمال کیے گئے۔ وہاں کی حکومت کو بھی اس حوالے سے باقاعدہ پاکستانی ہائی کمیشن کے ذریعے شکایات درج کروائی گئیں، اور اس پر جو کارروائی ہے وہ اب یہ سامنے آئی ہے۔ لیکن یہ پاکستان کی جانب سے یہ اوپینین ہے، پاکستان کی جانب سے یہ رائے سامنے آ رہی ہے، یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ممکنہ طور پہ 26 مرد اور خواتین ہیں، جن میں سے 10 یا 12 خواتین بھی ہو سکتی ہیں، اور دیگر یوں سمجھ لیں کہ 14 یا 16 جو ہے وہ مرد ہوں گے جن کے خلاف یہ شکایات کی گئی، اور ان کو پاکستان ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ اور پھر جب وہ اگر پاکستان آتے ہیں تو وہاں سے تو ڈیپورٹ ہوں گے ہی، اس کے بعد جو ظلم جبر اور فسطائیت ان کے خلاف پاکستان کے اندر جو ہے وہ شروع کی جائے گی، وہ شاید ان کو ایک طرح سے انتقام لینے کے لیے ہی کی جائے گی۔ یہاں ان کے خلاف پتہ کون کون سے دہشت گردی اور ریاست مخالف اور پتہ کون کون سے مقدمات بنائے جائیں گے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی یہ خبر درست ہے مظہر عباس صاحب کی یا نہیں، کیونکہ اگر یہ درست ہے تو یقیناً بڑی خطرناک صورتحال کی عکاسی ہے، اور اگر یہ خبر درست نہیں ہوتی، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرانے کے لیے، ان کو خوفزدہ کرنے کے لیے بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اگر ایسی کوئی سچویشن ہے تو پھر اس کے بھی میرے خیال میں پاکستان کے لیے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ یہاں سے لوگوں کو بیٹھ کے ڈرانے دھمکانے کے لیے اس طرح کی صورتحال یا اس طرح کے ماحول کو استعمال کریں۔ تو یہ کچھ اہم تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔